والثاني والثالث والرابع اللهم لا يزيدا خامسا ولنا الله وبيد الله المسيار ومن المرجان وعمر بن الصاد والشيوع وعلى سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. अज़ादारान मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, मातमदारान मज़लूम करबला, शोकवालान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने जिस आयत को मौजूद सुखन करार दिया है उसमें खालिक कायनात, दोनों जहान का पैदा करने वाला वो अल्लाह जो हर शय पे कादिर है, वो अल्लाह जो कुन फयकुन का मालिक है, वो मलाइका के दरमियान ये ऐलान कर रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं रूहे ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। मलाइका ने एतराज़ किया कि मेरे अल्लाह तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पे जाके फसाद करे, खून रेज़ी करे, हम तेरी इबादत करते हैं, हम में से किसी को बना दे। अल्लाह ने मलाइका से कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और जैसे ही हुक्म दिया कि मैं आदम के पुतले में रूह डालूं, तुम सबके सब सजदे में गिर जाना। मैं आदम के पुतले में जब रूह डालूं, तुम सबके सब सजदे में गिर जाना। मलाइका ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने यहाँ पे आदम का मेयार दिखाने के लिए मलाइका से सजदा करवाया कि मलाइका आदम को सजदा करो ताकि तुम्हें पता ये चले कि आदम कौन है। आदम वो है कि जिसे अल्लाह ने चुना है, जिसे अल्लाह ने खलीफा बनाया है। ये वही मलाइका है जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं। ये वही मलाइका है जो अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकते नहीं है। ये वही मलाइका है जो अल्लाह के अलावा किसी की हमद नहीं करते हैं। मगर अल्लाह ने इन्हें आदम के आगे झुका दिया, इन्हें आदम के आगे झुका दिया, आदम का सजदा करवाया। मगर वक्त और गुजरा, जमाना और आगे बढ़ा, अब यही मलाइका है, यही मलाइका है। 3 शाबान का दिन आया, हुसैन इस कायनात में आए। मलाइका गिरोह ब गिरोह जमीन की तरफ आ रहे हैं। एक मर्तबा एक जजीरे में पड़े हुए फरिश्ते ने देखा, तब जिब्राइल ये बताओ क्या कयामत आ गई? जिब्राइल ये बताओ क्या कयामत आ गई? क्या कयामत तो नहीं आई है, कयामत तो नहीं आई है, मगर करम का बादशाह इस कायनात में आया है। अल्लाह ने हमें मुबारकबाद देने के लिए भेजा है, अल्लाह ने हमें मुबारकबाद देने के लिए भेजा है। शेख सदूक लिखते हैं कि अल्लाह ने 10,000 मलाइका के गिरोह को रसूल की दहलीज पे भेजा कि जाओ जाके हुसैन के आने की मुबारकबाद दो, जाओ इन्हें जाकर हुसैन के आने की मुबारकबाद दो, जाओ रसूल को हुसैन के आने की मुबारकबाद दो। एक मर्तबा अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि हुसैन के आने के बाद 40 दिन तक मलाइका सफे बांध कर दरे ज़हरा पर झुककर रसूल को सलाम करते रहे। मेरे अल्लाह तूने इन मलाइका को बनाया क्यों है? मेरे अल्लाह इन्हें खल्क़ क्यों किया है? मेरे अल्लाह तूने इन्हें पैदा क्यों किया है? तो कुरान ने जवाब दिया कि मैंने इन्हें अपनी इबादतों के लिए पैदा किया है। ये मेरे लिए तस्बीह पढ़ते हैं, ये मुझे सजदा करते हैं, ये मेरी इबादतें करते हैं। मेरे अल्लाह इबादतें छुड़वा के दहलीज़ ज़हरा पे क्यों भेज दिया? अजब नहीं अल्लाह आवाज़ दे कि मैं बताना चाहता हूँ कि इबादत वही कबूल होगी कि जिसमें हुसैन हो, जिसमें हुसैन हो। मलाइका आ गए, रसूल को मुबारकबाद दे रहे हैं। एक मर्तबा एक मलाइका, एक फरिश्ता है कि जिसके बालों पर जल चुके हैं, बालों पर नहीं है, छिन चुके हैं। एक मर्तबा हुसैन के चेहरे को देखता रहा, दीदार करता रहा। गुनाहगार था, मुजरिम था, मगर हुसैन के चेहरे को देखता रहा। एक मर्तबा जैसे ही रसूल ने देखा कि जिब्राइल इसे हुसैन के गहवारे से मस कर दो, इसे हुसैन के गहवारे से मस कर दो। फिर उस कहाँ का मुजरिम था? अर्श का, हजरत आदम से पहले का ये मुजरिम है। इस पे इल्जाम नहीं है, ये मुजरिम है, मुलजिम नहीं है।
مجرم جس کا جرم ثابت ہو جائے، اس کا جرم بہت پہلے ثابت ہو چکا تھا۔ امام حسین کہاں سے آئے؟ عرش سے آئے، عرش سے آئے فرش پہ، فرش پہ پہلے ہی دن عرش کے مجرم کو حسین نے فرش پہ بلا کے شفا دے دی۔ میں کہوں گا مولا عرش سے آئے تھے، وہی شفا دے دیتے، یہاں کیوں بلایا؟ وہاں شفا دے دیتے۔ عجب نہیں مولا آواز دے کہ اس کائنات میں حسین کا پہلا دن ہے۔ حسین زمانے کو اپنا معیار بتانا چاہتا ہے کہ زمانہ جان لے وہاں بھی شہنشاہ حسین ہے، یہاں بھی بادشاہ حسین ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مولا عرش سے آئے تھے، وہیں پہ شفا دے دیتے، فرش پہ کیوں بلوایا؟ عجب نہیں مولا آواز دے کہ میرا پہلا دن ہے اس کائنات میں زمانے کو بتا دوں کہ حسین کہتے کسے ہیں؟ حسین لینے والے کو نہیں، دینے والے کو کہتے ہیں۔ مولا نے اسے گہوارے سے مس کروایا، رسول نے گہوارے سے مس کروایا۔ کیا امام حسین اس کو ہاتھ لگا کے شفا نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے۔ جب حسین کی نسبت جس گہوارے کی طرف دی گئی، جب اس سے بالوں پر مل سکتے ہیں تو کیا حسین ہاتھ لگا کے اسے شفا نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، مگر مولا نے ہاتھ لگا کے شفا نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حسین ہاتھ لگا کے شفا دے دیتے تو آج مورخ لکھ دیتا کہ حسین چلے گئے، شفا چلی گئی، حسین چلے گئے، شفا چلی گئی، حسین چلے گئے، شفا چلی گئی۔ میں قیامت تک کے زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی بھی نسبت حسین کی طرف دی جائے، چاہے وہ گہوارہ حسین کا ہو یا علم حسین کا ہو یا زنجنہ حسین کا ہو یا گہوار حسین کا ہو، مس ہونا تمہارا کام ہے، شفا دینا میرا کام ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مس ہونا تمہارا کام ہے، شفا دینا میرا کام ہے۔ مولا نے اسے بالوں پر دیے، اب اس نے جیسے ہی بالوں پر نکلے آپس میں ملایا، دیکھا، محسوس کیا کہ جیسے اللہ نے دیے تھے ویسے ہی حسین نے عطا کیے ہیں، جیسے اللہ نے عطا کیے تھے ویسے ہی حسین نے عطا کیے ہیں۔ اب یہ پھر فضا میں بلند ہوا، اب پھر وہی نعرہ من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ اب فرشتوں نے پھر کہا میرے اللہ، یہ پھر گھمنڈ کر رہا ہے، پھر تکبر کر رہا ہے، پھر سے وہی جملہ ہے، پھر سے وہی انداز ہے، پھر سے وہی پرواز ہے، یہ پھر وہی لفظ کہہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بالوں پر چھینے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے بالوں پر چھینے گئے تھے، ایک مرتبہ آواز الہی آئی۔ اب میں نے جس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے، اسے میں نے دیے تھے، میں نے چھین لیے تھے، میں نے دیے تھے، میں نے چھین لیے تھے، اب یہ اس در سے لے کے آیا ہے جو دیتے تو ہے واپس نہیں لیتے۔ زندہ باد، زندہ باد، سلامات پڑھے فتح یہ اس در سے لے کے آیا ہے جو کرم کا بادشاہ ہے۔ جب راہب رسول کے پاس بیٹے مانگنے آیا، رسول نے کیا کہا کہ راہب تیری نسل میں کوئی اولاد نہیں ہے، تیرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ لوح محفوظ نے اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد رسول نے جواب دیا کہ تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ادھر سے راہب چلا، ادھر سے حسین چلے۔ ایک مرتبہ سامنا ہوا مولا کا، مولا نے پوچھا کہ راہب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں
نبی کے پاس بیٹے مانگنے گیا تھا. رسول نے کہا کہ تیری نسل میں کوئی اولاد نہیں ہے, تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے, تیری قسمت میں کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, کوئی اولاد ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ امام نے ہاتھ پکڑا, رسول کے قریب لے کے گئے کہ نانا جان کیا ہوا, اسے بیٹے دے دیجیے. کا بیٹا حسین, اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. اور جب امام حسین نے زیادہ اصرار کیا تو کہا حسین تم دے دو. یا نبی اللہ, اگر بیٹے دینے ہی تھے تو یہ کیوں کہا کہ قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, اور جب اولاد قسمت میں نہیں تھی تو یہ کیوں کہا کہ حسین تم دے دو. یا نبی اللہ, ذہن الجھ رہے ہیں, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. پہلے تو آپ نے کہا کہ تیری قسمت میں, تیرے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے, تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, پھر کہا حسین تم دے دو. یہ ماجرا کیا ہے؟ یا نبی اللہ, اگر دینے ہی تھے تو آپ دے دیتے, حسین کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ عجب نہیں نبی آواز دے کہ میں تمہارے ذہنوں کو الجھا نہیں رہا ہوں, میں تمہارے عقیدے مضبوط کر رہا ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بیٹے تقدیر سے نہیں, بیٹے شبیر سے ملتے ہیں, بیٹے شبیر سے ملتے ہیں. امام حسین کے پاس آیا شفا لینے کے لیے. اس کب کا مجرم ہے؟ حضرت آدم سے پہلے کا. اور شفا کب مانگنے آیا؟ 3 شعبان کو جب حسین اس کائنات میں آ گئے. حضرت آدم سے پہلے کا مجرم آ کر رہا ہے, حتیٰ کہ حضرت آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے. حضرت آدم کے پاس نہیں گیا, نوح نجات کی کشتی کو لے کے اس کائنات کو گھومتے رہے, لیکن اس کشتی میں بیٹھنے کے لیے نہیں گیا. حتیٰ کہ خلیل خدا آگ بجھانے کا ہنر جانتے تھے, لیکن جلے ہوئے پر لے کے ابراہیم کے پاس نہیں گیا. یہاں تک کہ حسین کے نانا اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کے آ گئے, پطرس نبی کے پاس بھی نہیں گیا. میں نے کہا پطرس تو رسولوں کے پاس کیوں نہیں گیا, تو نبیوں کے پاس کیوں نہیں گیا, تو ولیوں کے پاس کیوں نہیں گیا, تو حسین کے نانا کے پاس کیوں نہیں گیا؟ عجب نہیں پطرس آواز دے کہ تم رسول کے مزاج سے واقف نہیں ہو. رسول کچھ بھی دینے سے پہلے لوہے محفوظ کو دیکھتے ہیں. میں اس بادشاہ کے پاس آیا ہوں جو دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں ہے, جو دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں ہے, جو عطا پہلے کرتا ہے لکھواتا بعد میں ہے. حتیٰ کہ وہ حسین اس بادشاہ کا نام ہے کہ قوم شیعہ جس حسین کے غم میں روتی ہے تو رونا کیا ہے؟ ہمارے آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ جس آنکھ سے بھی حسین کی محبت میں مکھی کے پر کے مانند آنسو کا قطرہ نکل گیا, اس پر جہنم حرام جنت والی. جنت کہتے کسے؟ جنت ہے کیا؟ جنت کی قیمت کیا ہے؟ کتنی مہنگی, کتنی سستی ہے, کتنے اعمال دینے پڑیں گے اس جنت کو لینے کے لیے؟ اس کی قیمت کیا ہے جو صرف اور صرف ایک آنسو میں سمجھ کے آ گئی؟ اس جنت کی قیمت کیا ہے جو حسین کے نام پہ ایک آنسو میں آ گئی ہے؟ اس جنت کی قیمت ہے کیا؟ شداد نے دنیا میں جنت بنائی, دنیا بھر سے خزانے لوٹے, زمینیں کھود کھود کے خزانے نکالے, جنت تعمیر کی, جنت بن گئی. اس نے نبیوں سے سنا کہ اللہ کی جنت میں دودھ کی نہریں ہیں, اس نے عارضی دودھ کی نہریں بنائی. مگر دودھ کی یہ خاصیت ہوتی ہے
کہ اگر دودھ ایک جگہ پر رکا رہے تو وہ جم جاتا ہے. اللہ کو اس پہ خیال آ گیا. ایک روایت یہ ہے کہ جبرائیل سے کہا کہ اس کی دودھ کی نہر پہ تھوک مار کہ جس کی وجہ سے یہ بہتی رہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ جبرائیل سے کہا کہ تم اپنا لواد ڈال دے کہ جس کی وجہ سے یہ دودھ بہتا رہے. اللہ کو اس پہ خیال آ گیا. اس نے نبیوں سے سنا کہ ہیرے اور جواہرات کے درخت ہیں جنت میں. اس نے درخت بنوائے, ان پہ پرندے بھی بٹھوائے. آج ہی پرندے بٹھا دیے. جنت تعمیر ہو گئی. جنت جیسے ہی تعمیر ہوئی اب یہ خوش ہو گیا. مگر جب باہر نکلا خزانہ ختم ہو چکا تھا, مال ختم ہو چکا تھا, جو پونجی کی کھٹا ہوتی وہ ختم ہو چکی تھی. اب پریشان ہے تو کیا کرے؟ جنت کا دروازہ تو بن نہ سکا. اور گھر کی پہچان اس کے دروازے سے ہوتی ہے. دروازہ جتنا اچھا ہو گھر اندر سے اتنا ہی اچھا لگتا ہے. اسی لیے تو جس شہر کا دروازہ علی ہے وہ اندر سے کیسا ہوگا. گھر کی معرفت اس کے دروازے سے ہوتی ہے. اب دروازہ بنانے کے لیے سونا اور چاندی نہیں بچا. جتنا خزانہ تھا وہ خرچ ہو گیا جنت بنانے میں. اب پریشان ہے کہ اللہ نے جنت کا ایک ٹکڑا, جنت کے دروازے کا ایک حصہ جبرائیل کو لے کے زمین پہ بھیجا. اب جبرائیل بشر کی شکل میں اس کے سامنے آئے. آنے کے بعد کہا کیا ہوا, کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کیوں کون ہے؟ کہ میں دروازہ بنانے والا, میں دروازہ بنانے والا. تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے جنت پہ بنا دوں. خزانہ ختم ہو گیا. جتنی پونجی میرے پاس تھی وہ ختم ہو گئی. میں نے جتنا مال اکٹھا کیا تھا وہ سب لگ چکا. اب میرے پاس بچا کچھ نہیں ہے. تو دروازے کیسے بناتا ہے؟ جبرائیل نے دروازہ دکھایا. اب اس نے دروازہ دیکھ کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے خوبصورت میری جنت میں کوئی بھی چیز نہیں. میری جنت میں اس سے زیادہ حسین, اس سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب جبرائیل نے کہا کہ بتا دروازہ چاہیے, کہاں چاہیے, قیمت بتا. اب اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. میں نے جتنا کمایا تھا, جتنا اکٹھا کیا تھا, جو پونجی میرے پاس تھی وہ میں نے سب لگا دی. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جبرائیل نے کہا اچھا دروازہ اگر تجھے لینا ہے تو جنت دے لے, دروازہ لے لے. کہ یہ تو آدھا حصہ ہے. کہ پریشان نہ ہو, جہاں سے یہ آدھا آیا ہے وہاں سے پورا بھی آ جائے گا. حکم خدا سے دوسرا دروازے کا حصہ بھی جبرائیل کے پاس آ گیا. اب مشورہ دینے والے نے کہا کہ کہہ دے دوں گا, بعد میں قتل کر دیں گے. حکومت ہماری ہے, تخت ہم پہ ہے, حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے, جائے گا کہاں؟ ہم اسے قتل کر دیں گے. ایک مرتبہ جیسے ہی کیا جنت لے لے, دروازہ دے دے. دروازہ لینے کے بعد جیسے ہی جنت میں لگایا, اب یہ داخل ہونا چاہتا ہے. کیا دیکھا کہ وہی جبرائیل پھر سامنے آ گئے. رک جا, کہاں جا رہا ہے؟ جنت تو تو بیچ چکا ہے, جنت تو تو بیچ چکا ہے, جا کہاں رہا ہے؟ کہ پوری زندگی محنت کر کر کے میں نے بنائی ہے, ایک مرتبہ دیکھنے دے, ایک مرتبہ دیدار کرنے دے. اللہ نے کہا کہ ہم نے وہیں اس کی روح کو نکال لیا, جنت نہ دیکھنے دی. اس جنت کی قیمت کیا تھی کہ حسین کی جنت کے سامنے, حسین کی جنت کا ایک دروازے پہ شداد کی پوری جنت چل گئی. امام حسین نے کہا کہ میرے عزاداروں پریشان نہ ہونا, میں اسی جنت کو تمہارے لیے اتنا سستا کر دوں گا کہ تمہارا ایک آنسو ہوگا اس جنت کی قیمت ہوگی. زندہ باد, زندہ باد. نعرے حیدری. تمہارا ایک آنسو ہوگا, اس جنت کی قیمت ہوگی. وہ جنت کہ جس کے ایک دروازے پہ شداد کی پوری جنت چل گئی.
اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ہزاروں دروازے حسنین کی جنت میں سجا کر رکھے ہیں، میں نے ایسے ہزاروں دروازے حسنین کی جنت میں سجا کے رکھے ہیں۔ یہ معیار ہے امام حسین کا۔ ایسے ہی رسول نے نہیں کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ ہمارے باقی اماموں نے کہا کہ ہم 14 کے 14 نجات کا سفینہ ہے، مگر سفینہ حسین میں وسعت زیادہ ہے، جگہ زیادہ ہے۔ سفینہ حسین میں وسعت زیادہ ہے، جگہ زیادہ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو کرم کا بادشاہ ہے، وہ حسین کہ جو قدم قدم پہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرتا رہا، وہ حسین جو قدم قدم پہ پریشانیوں کی، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا رہا، وہ حسین کہ جس نے جب مصیبتوں کو دیکھا کہ مصیبتیں کہیں ایسا نہ ہو نبی کے دین کو ہلاک کر دے تو مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ حسین کہ جو نبی کا نواسا ہے، لگتے جگر ہے نبی کا، تو جیسے قدم قدم کو مدینے پر چلوایا۔ امام حسین کا اب کہ جب عمر بن خطاب کے زمانے میں ایران کو فتح کیا گیا، ایران فتح ہوا، ایران سے قیدیوں کو مدینے لایا گیا۔ مدینے لانے کے بعد مسجد نبوی میں کنیزوں کو، غلاموں کو لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ہمارے آپ کے چوتھے امام کی والدہ کہ جن کا اس وقت اسم گرامی کیا تھا کہ جنہیں شہروانوں کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہیں بھی قید کر کے ایران سے مدینے لایا گیا۔ اب مدینے میں جیسے ہی مسجد میں بیوی داخل ہوئی، بیوی کا حسن و جمال وہ تھا کہ مدینہ منور ہو گیا، مسجد نبوی چمکنے لگی، مدینے کی عورتیں گلیوں میں آ گئی بیوی کا چہرہ دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس نے چاہا کہ میں اس کے چہرے کو دیکھوں، جیسے ہی بیوی کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے، فارسی میں اس سے کہا کہ خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے۔ اب یہ بڑھوانے لگا، غصہ گیا، اب اس نے کہا کہ یہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ جس زبان کو تو جانتا نہیں، جس زبان کو تو پہچانتا نہیں، جس زبان کا تجھے علم نہیں ہے، تو تجھے پتا کیسے چلا کہ یہ تجھے گالی دے رہی ہے؟ اب اس نے کہا کہ مدینے میں یہ منادی سے کہا کہ صدا دے دو کہ جو چاہے انہیں خرید لے آ کے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ شہزادیوں کو بیچا نہیں جاتا ہے، لہذا اسے خود مختار بناؤ، یہ جس سے چاہے اس سے عقد کر لے، یہ جس سے چاہے اس سے عقد کر لے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا تم جس سے چاہو عقد کر لو، بیوی نے امام حسین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نام پوچھا اس سے فارسی میں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ میرا نام شہرجہاں۔ شہرجہاں جہان کی شہزادی۔ مولا نے کہا کہ یہ نام نہیں ہے، تمہارا تو نام کچھ اور ہے۔ مولا نے نام بتایا کہ یہ میری بہن کا نام ہے، کہ آج سے تمہارا نام شہربانو ہے، آج سے تمہارا نام شہربانو ہے۔ ایک مرتبہ ابھی تک جو روایت میں آپ کو سنا رہا تھا یہ امام باقر سے، اب بھی شہربانو بیان کرتی ہے کہ جب امام حسین سے عقد ہو گیا، اس کے بعد بیوی بیان کرتی ہیں کہ جب لشکر اسلام ہماری سرحدوں پہ آ گیا، میں خواب میں دیکھا کہ رسول میرے خواب میں آئے، آنے کے بعد امام حسین کو ساتھ لائے، اور لانے کے بعد حسین کا عقد میرے ساتھ پڑھا دیا۔ یہ کہتی ہے کہ جب میں خواب سے بیدار ہوئی، حسین کی محبت میرے دل میں آ کے بس گئی، اور جب آخری دن تھا کہ ایران فتح ہوتا، میں نے خواب میں دیکھا
کہ شہزادی میرے خواب میں آئی اور آنے کے بعد کہا کہ مبارک ہو تم میرے بیٹے سے ملاقات کرنے والی ہے، مبارک ہو تم میرے حسین سے ملاقات کرنے والی ہے۔ امام حسین نے ایک بچی کو پالا تھا جو یتیم تھی، اس کا نام کیا تھا؟ شیری۔ نام فارسی کا ہے، اسم فارسی کا ہے، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شیری کو امام حسین نے پالا، پروان چڑھایا، جوان ہو گئی اور پھر عقد کر دیا۔ شادی ہو گئی جناب شیری کی شام میں۔ شام سے ہر سال حج کے موقع پر جناب شیری مدینے آتی تھی زیارت امام حسین کے لیے، امام حسین کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ اور جیسے ہی 59 ہجری کا حج آیا، شیری حج کرنے کے لیے ہوئی۔ امام حسین نے کہا شیری اگلے سال تم نہ آنا، ہم خود آئیں گے، ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ شیری نے جیسے ہی سنا خوش ہو گئی، خوش ہو گئی اور پھر کہا مولا نے کہ شیری ہم آئیں گے تو مگر تم ہمیں پہچان نہ سکو گے، شیری ہم آئیں گے مگر تم ہمیں پہچان نہ سکو گی۔ شیری کہتی مولا میں آنکھوں کو نکال کے پھینک دوں گی تو وقت کے امام کو پہچان نہ سکو گی، میں آنکھوں کو نکال کے پھینک دوں گی مولا کہ وقت کے امام کو پہچان نہ سکے۔ ایک مرتبہ امام کہتے شیری حالات ایسے ہوں گے، حالات بدل جائیں گے، تم ہمیں پہچان نہ سکو گے۔ اگر ابو شیری انتظار میں ہے کہ مولا آئیں گے، ایک مرتبہ شوہر کہتا ہے کہ تم مولا کی اتنی تعریف کرتی ہو، تمہارا مولا کب آئے گا؟ میں تمہارے مولا کی دعوتیں کروں گا، میں تمہارے مولا کا استقبال کروں گا، تمہارا مولا کب آئے گا؟ اگر ابو شیری نے ایک مرتبہ گھر کو سجانا شروع کیا، حج کا موسم نکل گیا، انتظار میں ہے کہ میرا مولا آئے گا، میرا مولا میرے گھر پہ مہمان بنے گا۔ ایک مرتبہ بابو حالات بدلے، حالات بدلے، حالات ایسے بدلے، حسین شہید ہو گئے، زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کے تماشے رہے، سید سجاد کو بیڑیاں پہنا دی گئی۔ ایک مرتبہ میں قافلہ عظیم کر کے قیدی کر کے شام میں جایا گیا، شام کے دربار میں، شام کے بازار میں جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا، شام کے بازار میں ایک قافلہ جیسے ہی پہنچا، ایک مرتبہ شیری کے شوہر کی نظر ایک 4 سال کی بچی پہ پڑ گئی۔ صاحب اولاد سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ایک مرتبہ شیری کے شوہر کی نظر ایک 4 سال کی یتیمہ پہ پڑ گئی کہ جس کے رخسارے پر تماچے کے نشان تھے، کان کی لبیں پھٹی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سب کو پیٹتا ہوا، ماتم کرتا ہوا، گریہ کرتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ شیری نے کہا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں ماتم کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہتا شیری میں نے اپنی زندگی میں ایسے قیدی کبھی نہیں دیکھے، میں نے 4 سال کی بچی کو دیکھا ہے کہ جس کے رخسارے میں تماچے کے نشان تھے، کہ جس کے کان کی لبیں پھٹی ہوئی تھی۔ شیری تو 4 سال کے بچے بھی قید کیے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا اس بچی کی گردن میں رسی بنی ہوئی تھی۔ شیری میں سے دیکھا نہ گیا، شیری کو مولا کی وصیت یاد آ گئی کہ اے شیری غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اے شیری غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ ایک مرتبہ شیری کہتے ہیں اپنے شوہر سے کہ جلدی سے ان قیدیوں کو جلدی سے لے آؤ، انہیں گھر پہ لے آؤ۔ ایک مرتبہ شوہر جلدی سے دوڑا گیا، قیدیوں کو لے کے آیا۔ ایک مرتبہ شیری نے اپنا پورا گھر خالی کر دیا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے قیدیوں اگر تمہیں کچھ کھانا ہو تو کھا لو، کچھ پینا ہو تو پی لو۔ وہ شہزادیاں کیسے کچھ کھا سکتی ہیں جن کا ایک دن میں پورا گھر اجڑ گیا ہو، جس ماں کا جوان بیٹا ایک دن میں چلا گیا ہو، وہ ماں کیسے کھا سکتی ہے؟ جس ماں کا بیٹا لاش کے ٹکڑوں میں پامال ہو گیا ہو، وہ ماں کیسے کھانے کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ ایک مرتبہ بیویوں میں ایسی ہوئی، نہ ہمیں کھانا ہے نہ ہمیں پینا ہے، ایسی ہوئی ہمیں اپنے شہیدوں کو دنیا کرنا ہے، ہمیں اپنے شہداء کا ماتم کرنا ہے۔ ایسی ہوئی اگر اجازت دے دے تو ہم ماتم کر لیں۔ ایک مرتبہ شیری نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، تم دنیا کرنا چاہتی ہو کر لو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بیویوں نے دنیا کرنا شروع کیا، دہن کرنا شروع کیے، اگر ہمارے کلیجہ
ध्यान को सुन लेना। एक मरतबा जैसे ही शीरे के घर में हाय हुसैन की सभा बुलंद हुई, शीरे पहुंच गई, कलेजा थाम के बैठने हुसैन का नाम ना लो, मेरे बादशाह का नाम हुसैन है, मेरे हुसैन का नाम ना लो। अगर तुम्हें गिरिया करना है तो अपने शहीद के किसी वारिस का नाम लेके गिरिया कर लो, अपने शहीद के किसी बेटे का नाम लेके गिरिया कर लो। एक मरतबा एक बीवी ने कहा, हाय तुम्हें तो बाबा करबला में 3 दिन का प्यासा शहीद कर दिया गया। शेरी ने जैसे ही सुना कलेजा थाम के कहती है, ये मेरे बादशाह के बेटे का नाम है, इसलिए तुम्हें गिरिया करना है। अगर तुम्हें गिरिया करना है ना तो अपने शहीद की किसी बेटी का नाम लेके गिरिया कर लो, अपने शहीद की किसी बेटी का नाम लेके गिरिया कर लो। एक मरतबा एक बच्ची उठ गई, उठने के बाद कहती है, ए सकीना के मजलूम बाबा कि जिसे प्यार की शिद्दत में शहीद किया गया, शेरी ने कलेजे को थाम लिया। मेरे शहंशाह की बेटी का नाम है, बीवी में तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर रोना है ना तो अपने वारिस की किसी बहन का नाम लेके गिरिया कर लो, अगर गिरिया करना है ना तो अपने वारिस की किसी बहन का नाम लेके गिरिया कर लो। एक मरतबा बीबियों में से तो कोई नहीं था, एक मरतबा बीबी ज़ैनब खड़ी हुई, खड़े बोलने के बाद कहती है, ए उठनी हुई ज़ैनब के भैया कि जिसे करबला में शहीद किया गया, शेरी कदमों पे गिर गई। ए शहजादी आप है कौन? ए शहजादी आप बार बार मेरे शहंशाह के घर वाले का नाम क्यों ले रही है? एक मरतबा ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटा के कहा, ए शेरी तुमने हमें कहाँ पहचाना? मैं ज़ैनब हूँ, वो तुम्हारे बादशाह हुसैन का सर है, ये अकबर का सर है, ये अब्बास का सर है, ये मोहम्मद के सर है। ए शेरी हमें करबला में उतार दिया।